अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा 88। आज हम बात करेंगे कोविड की, कोरोना वायरस की फिर से। और आपने भी कुछ ही देर पहले सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन में वो बड़ा उनको तसल्ली है कि ये बड़ा अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा इससे ये कंट्रोल होगा। काश हमने दूसरा लॉकडाउन ना किया होता, मेरे से कोई पूछता। और उनका मुश्किल वक्त आ गया है, लेकिन ये लॉकडाउन उसका जवाब है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल ऑफ डॉक्टर्स होंगे। उसके अलावा नाज़रीन, अख्तर मेंगल साहब आपको पता है हुकूमत को छोड़ गए हैं, लेकिन इत्तेहाद छोड़ गए हैं। जहाँ तक सेंटर का ताल्लुक है, हुकूमत इंटैक्ट है, वहाँ कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अख्तर मेंगल साहब चाहते क्या हैं, क्या कोई गुंजाइश है वापस जाएंगे इत्तेहाद में या नहीं, इस पर, और बलूचिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर हम बात करेंगे। और लेकिन नाज़रीन, शुरू हम करते हैं। इस वक्त दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो फ़्लाइट PK 8303 थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी, यानी कि हज़ारों लोग हैं जिनके रिश्तेदार थे, वो जिनके दोस्त थे, अहबाब थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और बहुत दर्दनाक कहानी ये कि जहाज़ बस लैंड होने को कुछ सेकंड ही बाकी थे, यानी कि मैक्सिमम 1 मिनट था, लेकिन वो जहाज़ क्रैश हो गया। और उस वक्त बहुत से सवालात उठे, वजह क्या ये वो। तो जो अभी रिपोर्ट आई है, लंबी रिपोर्ट है, उसमें दो मोटी बातें हैं। एक बात ये है, उसमें बड़ी क्लियरली कहा गया कि जो पायलट थे मरहूम, उन्होंने जिस हाइट पे होना था प्लेन को लैंडिंग के वक्त, वो हाइट नहीं थी। और ये बात तो बड़ी दिनों से, जब से ये किस्सा हुआ, ये ट्रेजेडी हुई, उस दिन से बात हो रही थी। दूसरी अहम जो बात इस रिपोर्ट ने निशानदेही जिसकी की, उन्होंने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है टावर, वहाँ से यकीनन निशानदेही की गई कि आपका जहाज़ जो है वो उस हाइट पर नहीं है जिस पर होना चाहिए लैंडिंग के वक्त। लेकिन ये भी आज इस रिपोर्ट ने बड़ी क्लियरली इस्टेब्लिश कर दिया कि ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वो अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं की, वो उसने कंट्रोल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि ये अगर इस हाइट पे जहाज़ उड़ रहा है लैंडिंग के वक्त, तो फिर ख़तरे से बिल्कुल दो चार होगी सूरत हाल। लेकिन ATC ने बस कहते चले गए, उससे आगे एक्शन नहीं लिया। तो बहरहाल अब तो ये जो रिपोर्ट जो आई है उसमें चीज़ें यहाँ हैं, डिटेल में रिपोर्ट है। लेकिन जिस चीज़ पर हमारी नज़र रहेगी, आपकी जिस पर नज़र होनी चाहिए, वो ये है कि जो एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आ रहा है PIA, और उसके हवाले से पाकिस्तान जो एविएशन अथॉरिटी है, और उसमें हमें ये बताया गया था कि 30 जून तक जो रेगुलेटरी पार्ट है इसका, एविएशन का, वो अलग कर दिया जाएगा, और जो कॉरपोरेट पार्ट है वो अलग कर दिया जाएगा, और प्रोफेशनल लोग आएंगे जो इसको चलाएंगे। तो बहुत से सवालात ने जन्म दिया है इस क्रैश के बाद, जो कि हमेशा करते हैं, जन्म देते हैं सवालात, लेकिन उसके नतीजे में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम उम्मीद करते हैं और हम तो डिमांड करते हैं, और इस पर नज़र भी रहेगी। और इशरत हुसैन साहब ने ये कहा भी बड़ी क्लियरली कि ये रिफॉर्म में ये भी होगा कि आप PIA को, एविएशन को, जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, यानी पायलट्स की ट्रेनिंग और किस तरीके से ये सिलसिला चलता है, उसको बेहतर बनाएंगे। लेकिन बड़ी ट्रेजेडी थी, यानी कि खून के आंसू रोता है दिल नाज़रीन, जब आप सोचते हैं हमारे अपने एक बहुत अजीज़ चैनल 24 सिटी ग्रुप के अंसार नकवी साहब ने भी अपनी जान खोई, और उन सब के साथ जो थे जहाज़ में। तो बहरहाल अल्लाह इन सबको जन्नत नसीब करे। तो आगे चलते हैं। एक अहम आज और स्टेप लिया हमने देखा, हुकूमत पाकिस्तान ने OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कश्मीर पर है, उसमें ऑनलाइन मीटिंग हुई, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है? उस वीडियो कॉन्फ्रेंस की अहमियत ये थी कि एक पाकिस्तान ने एक लेवल पर, मल्टीलैटरल लेवल पर, यानी कि ख़ुद तो पाकिस्तान बात करता गया है कि हिंदुस्तान ने जो अभी हाल ही में 2 इक़दाम उठाए हैं। एक नाज़रीन, जो उसका स्टेटस तो चेंज किया ही किया था, लेकिन डोमिसाइल जो है उसको चेंज किया है, और वहाँ के कवानीन ऐसे बना दिए हैं कि कवानीन के तहत लोग जो कश्मीरी नहीं हैं उनको डोमिसाइल मिल सकता है, वो ज़मीन ले सकते हैं आके। और जो कहा जा रहा था कि अल्टीमेटली इजराइल की तरह ये यहाँ सल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे कि कश्मीरियों को माइनॉरिटी बना देंगे, जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसको इस तरह बना देंगे कि लोग पहचान नहीं पाएंगे, कि कश्मीरियों को धकेल देंगे उनकी जगह से।
لیکن یہ جو کر رہے ہیں کشمیری ظاہر ہے ریزسٹ کر رہے ہیں. اور آپ چائنا کا بھی دیکھ رہے ہیں, جو چائنا نے اس وقت ایک ایکشن لیا ہے, انڈیا نے ایکشن لیا, جو وہاں صورتحال بن رہی ہے اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ کشمیریوں کو ہی ہوگا, اور ہندوستان ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اوے ود دس. لیکن یہ آج اچھا کیا کہ 5 تھے وزرائے جو خارجہ, سعودی عربیہ کے بھی تھے, ٹرکی کے بھی تھے, نائجر کے بھی تھے, جن سے بات چیت ہوئی, اور ایک کمیونیکے آیا جس میں لکھا گیا ہے کہ جو اس وقت کر رہا ہے ہندوستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور یہ جو ڈیموگرافک چینج لانے کی کوشش کی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ظاہر ہے کہنے سے تو بات نہیں بنے گی, ہندوستان تو بہرحال کرتا جا رہا ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک اور جو اہم بات کی ہے, جو ڈیمانڈ کی ہے کمیونیکے نے, وہ یہ کہا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے یو این کی, جو ان کی رپورٹ ہے کشمیر پر, جو بڑی انہوں نے زبردست رپورٹ جس میں تمام جو ظلم زیادتی ہے اس کو قلم بند کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ جو ہے یو این کو چاہیے کہ اس رپورٹ کے بعد ایک کمیشن بنائے, انویسٹیگیشن کمیشن بنائے, انکوائری کمیشن بنائے کہ بات کو آگے لے جایا جائے. تو بین الاقوامی سطح پر اس بات کو اجاگر کرنا, اور اس کو کووڈ کے زمانے میں جب ظاہر ہے سب فوکس کووڈ پہ, اور کووڈ کے حوالے سے بھی کہا کہ بڑی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ, اور کووڈ میں اور بھی زیادہ ان کے ساتھ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے نتیجے میں کیا ان کے جانیں جاتی ہیں, بیماری بڑھتی ہے, اور ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے. تو یہ دس از اے گڈ انیشیٹو. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انیشیٹو اچھا ہے, اس سے آگے بڑھ کے کہاں بات جائے گی یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور لیکن سو فار سو گڈ, یہ اچھا انیشیٹو ہے, اور یہ جو انکوائری کا کہا ہے اس کو امید کرتے ہیں کہ آگے پش کریں گے اور اس پر بات کرتے رہیں گے حکومت پاکستان اور ممالک کے ساتھ مل کے. ٹرکی بھی اس میں انوالوڈ ہے, سعودی عربیہ بھی آواز میں لائی ہے ہمارے ساتھ, اور جو کشمیری ہیں ان کو یقیناً تھوڑا سا سہارا ملا ہوگا, کچھ دلاسا ملا ہوگا کہ کووڈ کے وقت بھی کشمیریوں کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ بیونڈ پاکستان اس پر بات کی جائے. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اختر مینگل صاحب کے ساتھ. وہ ہمیں یہ کہ ان کی کیا اس وقت ارادہ ہے جب سے انہوں نے چھوڑا ہے اتحاد حکومت کا. اسٹے ود اس. تو ناظرین ہمارے ساتھ سردار اختر مینگل صاحب ہیں. آپ کو معلوم ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے یہ پریزیڈنٹ ہیں, اور انہوں نے جوائن کی تھی پی ٹی آئی, اور بڑی ایک یکدم ایک فیصلہ نظر آیا سامنے, اور انہوں نے نیشنل اسمبلی میں سردار اختر مینگل صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ چھوڑ رہے ہیں حکومتی اتحاد. اب جب حکومتی اتحاد کوئی چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت کے سروائیول کو اس سے خطرہ ہے, کیا حکومت رہ پائے گی یا نہیں اسمبلی میں. اس حوالے سے تو خطرہ نہیں ہے کیونکہ حکومت کے پاس 8 سیٹیں زیادہ ہیں اس سے کہ جو کہ ضرورت ہے اس کو حکومت بنانے کی. تو سینٹر میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان میں کوئی خطرہ ہے حکومت کو اپنی سروائیول کا وہاں, اور اس حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سردار اختر مینگل صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں جو اسلام آباد سے روانہ ہوئے ہیں بائی روڈ کراچی. تو سفر خدا کرے آپ خیریت سے پہنچے سردار صاحب, بڑی مہربانی آپ نے میں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے چھوڑنے کا اعلان کیا اتحاد کو, اور آپ کے پاس حکومتی آئے نمائندے, سینئر لوگ آئے, انہوں نے آپ سے کہا کہ بس واپس آئیں جی, آپ کی شکایات جو ہیں اس کا ازالہ کرتے ہیں. تو ویئر آر وی ناؤ, اب کیا صورتحال ہے؟ بڑی مہربانی بھی, کیونکہ ہمارے پاس جب آئے تھے لوگ ہمارے اعلان کرنے سے پہلے بھی کچھ حکومت کے جو وزراء وہ آئے تھے جنہوں نے ہم سے مزید ٹائم مانگا تھا, لیکن ہم نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اب ہمارے پاس مزید وقت نہیں ہے, فیصلہ ہماری پارٹی کا ہے اور پارٹی کے فیصلے کو جو ہے فوج واحد نہیں چینج کر سکتا. سال خرچہ میں ہم آپ کو ہر دن ہر پل جو یاد دلاتے رہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ معاہدات کیے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت آپ لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی, اور اب جو ہے پانی بہت ہی سر سے گزر گیا تو مجبوراً ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا
اور اس کے بعد بھی جب وہ آئے ہمارے پاس، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی کمزوریوں کا یا غلطیوں کا اعتراف کیا کہ بالکل ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں، لیکن ہم مزید ٹائم چاہتے ہیں ہم سے. میں نے پھر اس کے ساتھ واضح کر دیا کہ حکومت کا سپورٹ کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں، حکومت کے پاس ابھی تک 3 سال ہیں، وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، کرنا چاہے تو حل کر سکتی ہے. اگر حل کر اچھا، کیا مسائل تھے اختر مینگل صاحب؟ یہ بتائیے گا کہ کون سے ایشوز پہ آ کے حکومتی نمائندوں نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ کیا غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان نکات کو آگے لے جانے کے لیے جو کمیٹیاں بنی تھی، جو اس کو فالو کرتی یا اس کی جو پروگریس ہمیں بتاتی، وہ کمیٹیاں خود غیر فعال تھی. غیر فعال کے مطلب کہ ہر 4 مہینے کے بعد ایک کمیٹی بنتی اور اس کمیٹی میں وہ کنٹینیوشن نہیں ہوتی تھی، رد نہیں ہوتا تھا. تو 4 مہینے کے بعد پھر نئی کمیٹی بنتی تھی تو پھر ہم اس کو پھر سمجھانا پڑتا تھا کہ جی یہ نقطہ اہم ہے، اس کا حل اس طرح ہونا چاہیے. اور پھر 4 مہینے کے بعد وہ کمیٹی ڈیزالو کر کے ایک نئی کمیٹی بنا دی جاتی. تو اسی دوران جو ہے ہمارا یہ عرصہ 2 سال کا عرصہ اسی میں گزرا، تو اس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید حکومت سنجیدہ نہیں ہے. ان کے بے اختیاری کا تو اظہار وہ خود ہی کر سکتے ہیں. جو ہم سمجھ رہے تھے شاید ان کو یا تو ہماری ضرورت نہیں ہے، یا بلوچستان کو ہر وقت ہر حکمرانوں نے جو ہے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کیا، چاہے وہ سیپے کی شکل میں ہو، چاہے بلوچستان کی وسائل کی شکل میں ہو، ریکوڈر کی شکل میں. اچھا، یہ بتائیے گا مینگل صاحب کہ کیا آپ کی پرائم منسٹر سے ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ چھوڑ دیں گے اتحاد کو؟ نہیں جی، پرائم منسٹر کے ساتھ جو میری ملاقات ہوئی تھی آخری، وہ 2019 میں جون میں، اور اس وقت بھی ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور ان کو ان کے تمام جو ہماری کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو آگاہ کیا تھا کہ یہ مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اس طرح اگر یہ چلتا رہا تو ہم اور آپ آگے نہ چل سکیں گے. انہوں نے ہمیں کافی تسلیاں دی کہ نہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہ مسائل جو ہے نا جلد از جلد حل کیے جائیں گے. اچھا، تو کیا مسائل ہیں؟ ذرا ہمیں بھی بتائیے، ناظرین کو بھی بتائیں، کون سے ایشوز ہیں جو کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نہیں کر رہی جو کہ وہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو پاکستان کے آئین کے دائرے سے باہر ہو، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو پاکستان کے قانون سے باہر ہو. اس میں پہلا مسئلہ ہے کہ مسنگ پرسنس کی بازیابی اور آپ کے نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت جو ہے اس کا جو ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ بھی میرے خیال میں نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے ہم نے نہیں بنایا، وہ حکومت نے خود بنایا ہے. دوسرا تھا جی گوادر میں جو ڈیموگرافی کے ہمیں خطرات ہیں اس کے لیے قانون سازی کی جائے. جو بل تقریباً آج سے 4-5 مہینے اسمبلی میں ہم نے پیش کیا تھا، لیکن تب سے آج دن تک جو ہے وہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے. اس طرح افغان مہاجرین کا تعلق ہے، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، بلوچستان میں آپ کے اس کے وسائل ہیں، اور ریفائنری کا قیام ہے کہ جہاں سے بلوچستان سے جو معدنیات نکلتی ہیں وہاں پہ ریفائنری قائم کر کے وہاں پہ لوگوں کو جاب دیے جائیں. 6% کا جو قانونی آئینی ایک بلوچستان کا کوٹا حصہ بنتا ہے اس پر عمل درآمد کیے جائے. یہی وہ مسائل تھے جس میں ڈیولپمنٹ میں ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، انرجی میں آپ کی گیس، ولیج الیکٹریفیکیشن، یہ تمام وہ مسائل تھے جو میں نہیں جانتا کیوں حل نہیں ہو رہے. یہ مسائل پوری پاکستان کے دوسرے صوبے میں جب حل ہو سکتے ہیں تو بلوچستان کو اس لیے میں نے کہا یا تو ممنوعہ علاقہ اس کو کرا دے کہ اس میں کوئی کام ہو نہیں پاتا. اچھا، تو یہ بتائیے گا مینگل صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس پر کچھ ایفرٹ ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا آپ چاہتے ہیں. تو تھوڑا سا اس پر آئیں کہ اب حکومت آئی ہے آپ کے پاس، انہوں نے آپ سے کہا ہے میں ٹائم دیں اور ہم وہ کریں گے ایکشن. آپ نے کہا انہوں نے اپنی غلطیاں بھی مانی ہیں، تو آپ
اب آپ ان کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں یا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حتمی فیصلہ ہے کسی صورت آپ واپس نہیں جائیں گے؟ مسنگ پرسنس کی جو تعداد ہے بازیاب لوگ ہوئے ہیں، اگر جو غائب ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. اب بھی اگر کوئی کوئٹہ میں مسنگ پرسنس کے کیمپ کو وزٹ کر کے دیکھے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے جو ورثہ ابھی تک وہاں پر کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کی جو بھی مسنگ شخص ہے اس کی تصویر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کی عورتیں جو ہے روزانہ اس فریاد میں رو رو کے چیخ کے جو ہے ان کا برا حال ہے. تو یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے نا کہ وہ لوگ کہاں ہیں. کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کسی ملک کا یا کسی ایک شخص کی کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی گم ہو جاتی ہے تو یہ حکومت وقت اور اس شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ڈھونڈ کے لائے وہ گئی کہاں ہے. ہاں، ان کو ہم نے 2 سال کا عرصہ دیا. اگر کوئی ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، 6 میں سے اگر ایک نقطہ مکمل حل نہ ہو پا رہا تھا، لیکن 5 کیوں نہیں ہوئے؟ 6% کوٹا اس پر کیوں درآمد نہیں ہوا؟ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو پالیسی بننی تھی اس کے اگینسٹ پرائم منسٹر کراچی میں جا کے اسٹیٹمنٹ دیتے کہ نہیں جی افغان مہاجرین کو ہم یہاں پر شناختی کارڈ مہیا کریں گے. اور آپ کی گوادر کی ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ایک بل آتا ہے وہ ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے. اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ فالو کریں، وہ اپنے الائز کو جو ہے مطمئن کریں کہ جی یہ ہم نے کام کیے ہیں، یہ بقائے بچے. ضروری ہے کہ ہر وقت ہم ان کو یاد دہانی کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں اگر وہ گمان ہوتا تو ہم ان کی نیتوں پہ پہلے دن سے شک کرتے. ان کی پیشانیوں پہ تو لکھا نہیں تھا، ہم نے ان پر اعتماد کیا اور اس اعتماد کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایک کام، اور یہ تمام کے تمام نکات سامنے رکھیے کہ جی آپ بتائیں ایک بھی پوائنٹ پر اگر 20% بھی عمل درآمد ہوا ہے تو میں یہ اپنی پارٹی کے سامنے رکھ سکتا ہوں. تو ان کا جواب اس میں نفی میں سے کہ جی بالکل 20% بھی نہیں ہوا ان کے کام. تو ایک تو خیر مسنگ پرسنس پہ آپ جو فرما رہے ہیں، آپ یہ بات ایک دیرینہ مسئلہ ہے. اور جب بات کریں اداروں سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو تھے لوگ وہ تو سامنے آ گئے ہیں اور ہم نے دے دیے ہیں. اب یہ نہیں کہ کوئی رکھے ہوئے چھپا کے لوگ. اب مسئلہ یہی ہے کہ بس جو لوگ تھے وہ سامنے آ گئے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کا درد ہے ان کا تو درد بھی اور سوال بھی بنتا ہے، اور بنتا بھی اور بنا ہوا ہے بھی. تو اگر اس پر اب بات کریں کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از اٹ، یا ابھی آپ ٹائم دیں گے؟ اس میں آپ ابھی ریویو کرنے کا کوئی اس میں امکانات ہے، یا آپ نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی اب ہم نے واپس نہیں آنا؟ ذرا یہ بتا دیجیے کلیئرلی. میڈم، یہ ہمارا کمیٹی کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی سے جو ہے اپنا اتحاد ختم کر لیا، اور ہم آزاد بینچز پر بیٹھے تھے اور آزاد بینچز پر بیٹھے ہی رہے جب تک کہ اپوزیشن نے باقاعدہ ہم سے اس پر بات نہیں کی. اور اپوزیشن بھی ہمارے ان مسائل کو اب پاکستان کا مسئلہ سمجھتی ہے، یا ان کو بھی پچھلی حکومتوں کی طرح ان مسائل کو جو ہے نا صرف اور صرف افغانستان کا مسئلہ سمجھتے ہیں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال لوگ یہ اٹھا رہے تھے کہ بی این پی جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے. وہ جیسے آپ نے کہا آزاد بینچز پہ بیٹھے ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک آپ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہیں؟ میری سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اپوزیشن ہے کہاں پہ؟ کیا جوائنٹ اپوزیشن ہے؟ اگر اپوزیشن ہوتی پریزیڈنشل الیکشن پہ ایک کینڈیڈیٹ ہوتا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ٹائم پہ ایک ان کا کینڈیڈیٹ ہوتا، پرائم منسٹر کے ٹائم پر بھی ان میں کھینچا تانیاں نہیں ہوتی. اب میں مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے بھی میں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کو متحد کریں، اور ہم سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نکات ہمارے لیے جو پرائرٹی ہے. ہمارے لیے نہ حکومت اتنی پرائرٹی رکھتی ہے، نہ ہی اپوزیشن اتنی پرائرٹی رکھتی ہے جتنے ہمارے نکات پرائرٹی رکھتے ہیں. کیونکہ یہ نکات ہمارا الیکشن کا مینیفیسٹو تھا، اور ہم لوگ اگر مینڈیٹ دیا ہوا ہے ان نکات کی بنیاد پر، چاہے ہم حکومت کے ساتھ رہے، ہمارا مینڈیٹ یہ تھا.
ہم آزاد بینچز پہ رہیں گے, ہمارا مینڈیٹ یہی ہوگا, چاہے ہم اپوزیشن کے ساتھ اگر جائیں گے تو ہماری پرائرٹیز یہی رہیں گی. جی, اپوزیشن بہرحال اس کو ایک پرائیورٹی بنا سکتی ہے آپ کے ڈیمانڈز کو. اپوزیشن تو کچھ کر نہیں سکتی ظاہر ہے عملی طور پہ کیونکہ اپوزیشن میں ہے. تو یہ بتائیے کہ لوگوں نے کافی اس پر اس کو اہمیت دی کہ آپ ملے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور یہ کہ اگر سینٹر میں نہیں تو کم از کم یہ لوگوں نے کہا کہ شاید بلوچستان میں کوئی اپوزیشن کچھ کوشش کرے کہ حکومت جو ہے وہاں اس کو تبدیل کیا جائے. تو آپ کوئی بلوچستان میں تبدیلی دیکھتے ہیں مینگل صاحب؟ بلوچستان میں ہماری پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی اور مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے روز اول سے, اور اس سے پہلے بھی جو دور حکومت تھا اس میں بھی ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہی تھے. اور اس وقت موجودہ حکومت جو وہاں پر پی ٹی آئی کی اتحادی ہے, اس حکومت نے ہمارے جو وہاں پر منتخب نمائندگان ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جو ہے حد سے گزر گئی ہے. وہ منتخب نمائندگان جو ہے ان کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا, لیکن ان کے جو مد مقابل جن کی ضمانتیں تک ضبط ہو گئی ہیں ان کو پرائرٹی دی جا رہی ہے, ان کے کہنے پر جو ہے نا پی ایچ ڈی پی بنائی جا رہی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی ان کے کہنے پر ہے. تو ظاہر ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے ہمارا جے یو آئی کا کہ وہ حکومت جو انتقام کی اس حد تک پہنچ چکی ہے اس کے خلاف جتنی ہو سکتی ہے جمہوری انداز میں اس کو گرانے کے لیے یا اس کو ٹپل کرنے کے لیے ہم اپنی جدوجہد کریں. اس پر بالکل ہماری مولانا صاحب سے ضرور بات ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں ہم دوسری جو جماعتیں جو بلوچستان اسمبلی میں ہیں ان سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین, اب اختر مینگل صاحب کی تو آپ نے گفتگو سن لی, اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. اور پرائم منسٹر کو بھی آج آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جو لاک ڈاؤن ہے, جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہ بڑا اچھا ہے, اور شکر ہے ہم اس طرف آ گئے ہیں اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ہینڈل کرنے کا, اور جو دوسرا لاک ڈاؤن تھا وہ گڑبڑ تھا, میں نہ کرواتا. بہرحال بریک کے بعد آئیں گے, ہمارے ساتھ پینل آف ڈاکٹرز ہوگا, ان سے بات کریں گے ہاؤ گڈ از دا اسمارٹ لاک ڈاؤن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں گے اب کووڈ کے حوالے سے. کرونا وائرس جو ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے ایک طرف ہے, دوسری طرف جو حکومتی حکمت عملی ہے, اور ایک حکومت نہیں 7 حکومتیں, اس پر بات ہوتی ہے تواتر کے ساتھ, اور ہم اپنے ساتھ پینلسٹ لاتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں. حکومت ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لیتی ہے, 1-2 ڈاکٹرز بھی ان کے ساتھ ہیں, لیکن پھر ہم ڈاکٹرز جو ہیں ایکسپرٹس ان کو بلاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں کہ کہاں بات چلے گی, اب آگے کیا ہم ایکسپیکٹ کریں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب ہیں, ایکسپرٹ ہیں بلڈ ڈیزیزز کے, اور بیسکلی انہوں نے اس پر کام کافی کیا ہے, کمیونٹی میں بھی جا کے انہوں نے کافی کام کیا. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا بھی. نظامی صاحب آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت ہم جس نہج پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کیسز یقیناً بہت بڑھ رہے ہیں, اموات بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہر ایک کے دوست رشتہ دار سب جان گئے ہیں کہ یہ مرض اصل میں کتنی گڑبڑ مرض ہے, کتنی یہ خطرناک مرض ہے. حکومت جو ہے, حکومت آج آپ کو معلوم ہے پھر پرائم منسٹر صاحب نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا کہا, ذرا سنیے گا. میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. شکر ہے میری بات سن لی, اس کے بعد حالانکہ میرے پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر مودی نے کر دیا لاک ڈاؤن, اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ سنیے گا, اور آپ دونوں سے میں مخاطب ہوں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا جو کہ
मोदी वाला लॉकडाउन, और जो लोगों ने किया भी है लॉकडाउन प्रोविंसेस ने, मेरे से पूछते तो मैं मना करता, जो स्मार्ट लॉकडाउन है दैट इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। तो आप बताइएगा कि आप लोग कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? आपके जो प्रोफेशन के लोग हैं वो तो तवातर से कह रहे हैं कि लॉकडाउन करें, सख्त लॉकडाउन करें, लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात है, यानी कि कुछ 100 कहा है कि हॉटस्पॉट्स हैं उनको लॉकडाउन करेंगे, और कुछ ये भी कहा गया है कि उनको लॉकडाउन करके तो जो नतीजा है वो अच्छा निकला है क्योंकि अब केसेस भी कम हो रहे हैं। तो डॉक्टर निज़ामी, आपकी इस पे, आपके जो तंजीम है, क्या राय है आपकी इस पे? थैंक यू वेरी मच। देखें, हम आपसे पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि दुनिया के अंदर कुछ इस्टेब्लिश्ड मॉडल्स हैं, दुनिया ने इस पे अमल किया, दुनिया ने देखा किस चीज़ का फ़ायदा होता है, किस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। आपके सामने ही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक गैर यकीनी सूरत हाल के साथ ही रहे, और इन्होंने अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस गैर यकीनी सूरत हाल को पूरी कौम के अंदर भी, मैं समझता हूँ, कि फैलाया। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज भी कौम को हमारे यही उनसे गुजारिश रहती है, उनसे हमारी डिमांड रहती है दैट दे शुड बिहेव और अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए इक़दाम करें। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब एक कैफियत में ये बयान दे देते हैं कि चलें कि जी मुझसे पूछा नहीं, बड़ी हैरानगी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नहीं पूछा होगा, क्या केपीके की गवर्नमेंट ने नहीं पूछा होगा, क्या इस्लामाबाद में चलने वाली हुकूमत ने नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा होगा कि जब मार्च के अंदर इन्होंने लॉकडाउन कर दिया और कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। आई एम ग्रेटफुल, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा मशकूर हूँ एज अशरफ निज़ामी भी और एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हुकूमत ने हमारी बात सुनी, हमारी मेडिकल एसोसिएशंस की बात सुनी और उन्होंने लॉकडाउन किया। और आज जिस नतीजे के ऊपर, जिस नहज के ऊपर हम पहुंचे हैं, मेरी राय के अंदर हम उसी वजह से बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके साथ हमारी बाकी दुनिया के अंदर से हम बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी हैविंग सेड कि हमारे पास जो आ रहा है दैट इज द ऑलमोस्ट 2% डेथ रेट जो कि आइडेंटिफाइड हमारे साथ केसेस आते हैं। एक तो मैडम, मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहूंगा कि डेथ टोल को सिर्फ एक स्टैंडर्ड मान लेना इज नॉट वाइज। हमारे नजदीक एक जान का जाना भी जिसको हम बचा सकते हैं, अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जिनके ऊपर हम काम करते हैं, अगर वहां पे बेहतर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं और सिस्टम को एक बेहतर तरीके से बना सकते हैं, तो हम समझते हैं कि ये यकीनन एक अच्छा कदम है। तो डॉक्टर निज़ामी, जरा ये बता दीजिएगा, हम इससे पहले ब्रेक पे जाएं, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हम जो स्मार्ट लॉकडाउन है, अल्लाह का शुक्र है हम इस तरफ जा रहे हैं, तो आप भी कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, उससे फायदा होगा? मैं समझता हूँ कथित तौर पे मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर मेरी बातों से ये कि अभी भी हमारे साथ वक्त है कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ ही जाना चाहिए। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये हमें आप कह रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं नाजरीन, फिर हम बात हमारे डॉक्टर साकिब भी मौजूद हैं, उनकी भी राय लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा है कि जो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है, वो कह रहे हैं शुक्र है हम उस तरफ गए, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिन मुश्किल होंगे क्योंकि याद रहे कि 31 जुलाई को ईद है इंशाल्लाह। तो डॉक्टर अंसारी साहब, अभी आप सुना डॉक्टर निज़ामी साहब ने तो कहा कि जो पार्शियल लॉकडाउन है यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन है, ये हल नहीं है कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इसमें? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो नसीम ज़हरा आपका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारक हो कि कोविड के इस जिहाद में आप बहुत फ्रंट लाइन के ऊपर हैं, आपका चैनल और आप खुद, और अवाम में आगाही फैलाना और हुकूमतों को उनका काम याद दिलाना भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। 1,81,000 डॉक्टर अंसारी, मुबारक तो जब है जब ये मसले को ठीक तरीके से मैनेज किया जाए। हमारा तो काम ये छोटा सा काम कर रहे हैं, हिम्मत आप लोग करें, बहरहाल चलिएगा। नहीं, हम तो पूरे दिन में एक मरीज को ट्रीट कर पाते हैं, 10 लोगों से बात कर पाते हैं, 100 लोगों को एजुकेट कर पाते हैं। आपका एक प्रोग्राम जो है वो मुल्क के लाखों करोड़ों लोगों को न सिर्फ तालीम देता है बल्कि उनकी तरबियत भी करता है, और शायद एक हुक्मरान की तरबियत हो जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाए। 4,000 अमवात, और 4,000 अमवात में 2% ऑफ द केसेस, देखिए परसेंट पे ना जाए, आप उस खौफ और हिरास को देखिए और उस कैफियत को देखिए कि जिससे ये 4,000 लोग गुजरे हैं।
ہمیں یاد ہے بچپن سے اب تک ایک ٹرین کا واقعہ ہوتا تھا، 10-20 لوگ شہید ہوتے تھے تو مطلب ایک ہنگامہ مچ جاتا تھا پورے ملک میں. اور آج بھی دنیا میں کہیں پہ بھی 100-200 لوگوں کے کوئی سانحہ ہو جائے تو اس کو بہت بڑا نمبر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس 4000 اموات کو کہا جا رہا ہے کہ حالات کنٹرول میں، تو میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. دوسری بات، انفراسٹرکچر اور سسٹمز، ہمیں کہیں پہ بھی ایک واضح طور پہ فرق نظر نہیں آ رہا. ہمیں ہر صوبے میں ایک شوکت خانم اسپتال نظر نہیں آ رہا، ہمیں ہر صوبے میں 4 شوکت خانم اسپتال نظر نہیں آ رہے. وہ کوالٹی آف اسٹینڈرڈز، انفیکشن کنٹرول نظر نہیں آ رہا. ہمارے سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز جب ان کو کووڈ ہو رہا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں. اور آج بھی شاید ہمارے وزیر اعظم یا کسی وزیر اعلیٰ کے پلیٹلیٹ کم ہو تو پہلا جہاز لے کے وہ ملک سے باہر چلا جائے. تو خدارا یہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے فوری طور پہ. میں کہہ رہا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنے انفراسٹرکچر کو، ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کر لیجئے. 2.5 کروڑ کے کراچی کے شہر میں 35-40 وینٹیلیٹر، ان میں سے چلے 70 کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو ان میں سے کام کے کتنے ایسے وینٹیلیٹر ہیں کہ جن کے اوپر اسی اسپتال کا MS جا کے لکھنا چاہے گا. تو دس از اے ٹائم کہ جب توجہ دی جائے اور جلد از جلد ہمیں. جی وہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انفراسٹرکچر کی ذرا، لیکن اس وقت بتائیے گا، اس وقت جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ایک افیکٹو طریقہ ہے کہ یعنی کہ اگر ایک گلی میں زیادہ کیسز ہیں اس کو آپ بند کر دیں اور دوسری گلی کو کھلا چھوڑ دیں، تو جو دوسری گلی کھلی چھوڑی ہے اس میں کیا کرونا وائرس پھیل نہیں جائے گا؟ یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اس کی منطق کیا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی. جی دیکھیے، جتنی بھی پروفیشنل ڈاکٹرز کی تنظیمیں، ہمارے ساتھی ڈاکٹر اس وقت آپ کے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیٹو بھی موجود ہیں. میرا اب تک تعلق پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن سے بھی رہا ہے اور چلڈرنز ہاسپٹل کراچی کا ڈائریکٹر بھی ہوں. میں اس پہ بالکل یکسو ہوں اور تمام آرگنائزیشنز ڈاکٹرز کی اس پہ یکسو ہیں. خدارا ایک کرفیو، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے 4 ہفتے کا ایک کرفیو ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے ہمیں بچا لے گا، ایک بہت بڑے طوفان سے ہمیں محفوظ کر لے گا. اور اس کے بعد پھر ایک کرفیو مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد. اس طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو جو فٹ پاتھوں کے اوپر اور ایمبولینسز کے اوپر اموات ہو رہی ہیں، جن کو ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ جی گھروں کے اوپر لوگ انتقال کر گئے جبکہ ان کے کوئی خاص سمٹم نہیں تھے. بابا سمٹم تھے، وہ چھپا رہا تھا، اس کو ڈر تھا، اس کو خوف تھا کہ اگر میں بتاؤں گا میری سانس خراب ہو رہی ہے تو مجھے وہ کورونا کے سینٹر میں لے جا کے ڈال دیں گے. اس بات کو محسوس کریے کہ ہمیں ایک سخت، اور دیکھیے ہمارے سندھ کے لیول کے اوپر فائنینشیل لاک ڈاؤن ہوا، ایک اکنامیکل لاک ڈاؤن ہوا. دیٹ واز ناٹ دا کمپلیٹ لاک ڈاؤن. لانڈی، کورنگی، کیواڑی، لالو کھیت، نیو کراچی، اس میں بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا. نارتھ ناظم آباد، فیڈرل بے ایریا، PCHS، ڈیفنس، کلفٹن لاک کر دیا. تو یہ تو بزنس لاک ڈاؤن ہے. آپ بات کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کی، تو لاک ڈاؤن تو وہ ہے کہ لانڈی، آگرہ تاج میں، لیاری میں آپ کو لاک ڈاؤن نظر آنا چاہیے، تو پھر یہ بیماری پھیلنے سے رکے گی. ورنہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کوئی ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن، کوئی ڈاکٹرز تنظیم، کوئی ایکسپرٹس دنیا میں. اور دیکھیے وائی وی ری-انوینٹ دا ویل، ہم دوبارہ کیوں ویل ایجاد کریں؟ ووہان میں کیا ہوا، دوسرے دیگر ملکوں میں کیا ہوا، جہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا وہاں سکسیس اسٹوری ہے. گلف کنٹریز کو دیکھ لیجیے، گلف کنٹریز کو آتا ہے لاک ڈاؤن کرنا، انہوں نے لاک ڈاؤن کر کے دکھایا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے جواب ہے اس کا، اور نہ کہ لاک ڈاؤن. آپ تو کرفیو کی بات کریں. ناظرین یاد رہے کہ پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب تھے، انہوں نے تو بڑی 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو میں پیغام پہنچایا اور پھر پہنچاؤں گا کہ رینجرز کو ہونا چاہیے، آرمی کو لے کے آنا چاہیے تاکہ جہاں جہاں ضرورت ہے لاک ڈاؤن کرنے کی کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو، موبیلٹی بالکل نہ ہو. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اپنے آئے ناظرین، ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. مقصد یہ ہے کہ اس بات پر فوکس رہے کہ اگر آپ موومنٹ آپ کی کم ہوتی ہے، اگر لوگ آپس میں ملنا جلنا کم کرتے ہیں تو یقیناً اس سے کیسز بھی کم ہوں گے اور اموات بھی کم ہوں گی. یہ کوئی بڑی سائنس کی بات نہیں، یہ بڑی obvious بات ہے اور ملکوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. اور ملکوں میں کتنی تعداد ہے لوگوں کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ ایک منطق کی بات ہے کہ اگر ملنے جلنے سے یہ پھیل رہا ہے، وبا پھیل رہی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں، آپ گھروں کے اندر رہیں. اور پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ خود وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہاں لوگ بڑا دل کھول کے دیتے ہیں اور ان کو خدا خوفی ہے، اور یہ یقیناً بات درست ہے.
पाकिस्तानी जो हैं उनको एहसास है एक दूसरे का। अल्लाह मियाँ के साथ जो अकाउंट पाकिस्तान की कौम ने खोला है उस अकाउंट में दिल खोल के देते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि लोग भूख से मरेंगे। ये किधर ये इस्टेब्लिश हुआ है, बताएं किधर लोग मरे भूख से। लोगों को बड़ा एहसास होता है। और जो कोरोना टाइगर्स प्राइम मिनिस्टर ने बनाए हैं या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है या आपके रेंजर्स हैं, ये लोग खाना भी देंगे, पैसा भी देंगे, और अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो लोगों के घर तक पहुंचेगा, खाना भी, सब कुछ पहुंचेगा। लेकिन अगर हम इसको आधा छोड़ेंगे, आधा तीतर आधा बटेर, आप बाज़ारों में जाएं और आप देखें खचाखच भरा होता है। आप गौरी टाउन में जाएं, मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, आप किसी तरफ जाएं, आप रावल लेक की तरफ जाएं, आप रावल टाउन जाएं, बाराको जाएं, दीज प्लेसेस आर जैम पैक्ड। ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको रोकेंगे तो फिर ही ये सिलसिला टूटेगा, क्योंकि इस वक्त हम एक साइकिल में हैं जहाँ केसेस तेज़ी से बढ़े हैं और अमवात भी वाक़या हो रहे हैं। खुदा हमें इस वबा से बचाए और हमें समझ दे, अकल दे कि सही रास्ते पे चलें। और नाज़रीन, आप अपनी ज़िम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से निभाएं, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। बाहर कम निकलें, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। हमारी तरफ से जितना ही। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।